खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए और ख़ास तौर पे इस बात के लिए जिस इंटरेस्ट के साथ आप देख रहे हैं और ख़ास तौर पे आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को डिटेल के साथ सीख रहे हैं, इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। आज ये तीसरे सीज़न का 75वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मालिक यीशु मसीह के नाम से तेरी पाक हजूरी में हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए और इन तमाम तर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो कलाम को फैलाने के लिए तो हमारी ज़िंदगियों में लाता है। स्वाय खुदावंद अपने भाई पास्टर मुनव्वर खुर्शीद को और अपने साथी खादिम को और तमाम आए खुदा टेक्निकल स्टाफ को तेरी पाक हजूरी में पेश करते हैं। फ़र्दन फ़र्दन हर एक को छू ले और ताज़ा मस्सा कलाम को बयान करने के लिए, कलाम की तशरीह करने के लिए अनायत कर और बख्श दे कि ये सारा प्रोग्राम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 8वां बाब 51वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक, बाब के आखिर तक हम इसको तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर न जाने दिया और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है, मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ए लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से न कहना। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाजरीन, ये पैसेज जो आज तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड का ये तसलसल है, उसी का ये हिस्सा है। चूँकि यायर जो इबादत खाने का सरदार है, खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, खुदावंद यीशु मसीह से मिन्नत करने लगा कि मेरी बेटी जो है वो मरने के करीब है, तू चल कर उसे शिफा दे। इन बिटवीन, इसी माबैन, एक खातून जिसके 12 बरस से खून जारी था, खुदावंद यीशु मसीह के पास आई और खुदावंद यीशु मसीह चूँकि वहाँ पे इंगेज हो गए। और इसके बाद फौरन जो इबादत खाने के सरदार यायर नामी शख्स को घर से ये मैसेज मिला है कि तेरी बेटी मर गई है, तू उस्ताद को तकलीफ ना दे। और गुज़श्ता एपिसोड में हमने सीखा खुदावंद यीशु मसीह ने वहीं पर जब ये उसको पैगाम मिला और वो बहुत घबरा गया और बड़ा मायूस हुआ, तभी खुदावंद यीशु मसीह ने इस शख्स से कहा हम कलाम होते हुए कि तू फ़कत एतकाद रख, वो बच जाएगी। यही अल्फाज इसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए काफ़ी थे। और उसके बाद हम इस पैसेज को पढ़ रहे हैं और आज इस पे गौर भी करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ है। ये सारा वाक़या तो पिछले एपिसोड में बयान किया गया। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे, रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। वसीम साहब, आपने गुज़श्ता एपिसोड में एक इशारा भी दिया था और हम चाहते हैं कि आप इसकी डिटेल भी हमारे साथ शेयर करें। बेटी यहाँ पे इसकी मर गई है और उसके बाद चूँकि अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो सफ़े मातम पर मौजूद हैं और रो रहे हैं, और इतना रो रहे हैं कि लिखा है कि वो पीट भी रहे हैं, मतलब कि रोने से भी अगला दर्जा है जो जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन कैसा ये रोना है, कैसा ये पीटना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई मज़ाक में तो एक बात नहीं की है, उन्होंने तो बड़ी एक रियलिटी कही है कि वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना है
تو روتے روتے ہنسنے لگے ہیں. یہ کیسا رونا تھا, یہ کیسا ماتم تھا, اور یہ کیسا ان کا پیٹنا تھا, یہ کس طرح کا رواج تھا کہ ایک دم سے رو رہے ہیں اور ایک دم سے ہنسنا شروع ہو گئے. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت سوال ہے، اور شاید یہ ہم نے آج تک اس کو یائر کی بیٹی کے زندہ ہونے کا معجزہ ہی سمجھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خداوند یسوع مسیح نے 3 باتیں کلیئر کی ہیں اس معجزے کے وسیلے سے. ایک بات ناظرین ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح کوئی معجزہ کرتے تھے تو اس کے پیچھے کوئی تھیولوجیکل ریزن ہوا کرتی تھی، کوئی ٹیچنگ ہوا کرتی تھی. اور یہاں پر ایک تو انہوں نے کلیئر کیا ہے واٹ از دا کرسچن کانسیپٹ آف ڈیتھ. انہوں نے یہ یعنی ڈاکٹرن آف ڈیتھ جو ہے وہ انہوں نے یہاں کلیئر کر دی ہے. پھر انہوں نے بتایا ہے کہ پوزیشن آف دا بلیورز آفٹر ڈیتھ، یعنی جو ان کے کسی بھی ایماندار کے مرنے سے لے کر اس کی قیامت تک کا جو عرصہ ہے، یعنی اس کے زندہ ہونے تک کا جو عرصہ ہے، یہ یہاں بیان کیا گیا ہے. اور تیسری بات جو بتائی گئی ہے وہ صاف بتائی گئی ہے کہ ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دا ورڈ آف گاڈ، کہ ہم خدا کے کلام کو کیسے سمجھتے ہیں. سو یہاں آپ نے جنازے کی بات کی ہے، تو مسیحیت سے پہلے جو جنازے ہوا کرتے تھے ان کو ماتم سے ہی ڈسپلے کیا جاتا تھا. یعنی جب جنازے ہوا کرتے تھے تو جتنا آپ رونا دھونا پیٹنا زیادہ کریں گے اتنے ہی آپ بڑے لوگ ہیں، یعنی زیادہ آپ آنریبل ہیں، یعنی معاشرے میں آپ کا مقام ہے کہ آپ کے پاس یہ جو رونے دھونے والے ہیں زیادہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر یہودی جنازے میں لوگ کرائے پر لے کر آیا کرتے تھے رونے دھونے والے، اور صرف رونے دھونے والے ہی نہیں ہیں، وہ پیٹتے بھی تھے، چھاتی بھی پیٹتے تھے، سر پہ مارتے تھے. انہوں نے پیسے لیے ہوتے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو مارننگ سچویشن ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے اور ایک ایسی فضا قائم کی جائے کہ وہ جس کا مرا ہے اس کو ایک طرح کی آنر ملے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے دکھ میں ہم نے شرکت کی ہے. وسیم صاحب یہ سنا بین بھی ڈالا کرتے تھے جس سے دوسروں میں یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ جو ان کی مارننگ سٹائل تھا وہ گیت گایا کرتے تھے. یعنی بین ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جیسے مرثیے نہیں پڑھتے کسی مرنے کے بعد، وہ ان گیتوں میں ان بینز میں وہ جو مالک ہوتا تھا اس کی پوزیشن بتایا کرتے تھے، جو مرا ہوا ہوتا تھا اس کے اچھے کام بتایا کرتے تھے، اور وہ ایسا ماحول پیدا کر دیتے تھے. پروفیشنل جو مورنرز ہیں وہ واقعی ایک ایسی فضا پیدا کر دیتے تھے جو ایک ٹیریبل ہوتی تھی. اب یسوع مسیح نے یہاں بالکل کانسیپٹ کو کنڈیم کر دیا ہے کہ مسیحیوں میں کسی موت پر رونا تو چلے جائز ہے، ماتم کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ رونا جو ہوتا ہے وہ انسانی کتھارسس ہے، انسانی جذبات کا حصہ ہے، یہ ایسوسیشن ہے، وہ تو انسان کی ہو ہی جاتی ہے، نہ بھی اپنا ہو کسی اور کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. سو وہ جو ایسوسیشن کا ختم ہونا ہے وہ سیپریشن ہے، اس میں تو لوگ جب ایئرپورٹ پہ باہر جاتے ہیں تو وہاں بھی رو رہے ہوتے ہیں. سو ایک فزیکل سیپریشن ہوتی ہے. سو یہاں پر رونا جو ہے انسانی جذبات کا حصہ ہے، اس کو بائبل جو ہے وہ کنڈیم نہیں کرتی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب ان کرایہ داروں کو دیکھا ہے جو پیسے لے کر رو رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو یہ پسند نہیں آیا، اور انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ اصل دکھ جو ہوا ہے وہ یائر کو ہوا ہے یا اس کی بیوی کو ہوا ہے، جن کی بیٹی اکلوتی بیٹی مونوگینس وہ مر گئی ہے. اصل مورنرز جو ہیں، جو اصل ہیں، وہ یائر اور اس کی مسز ہیں، یہ دو ہیں. سو یسوع مسیح کو یہ پسند نہیں آیا اور انہوں نے یائر کو تسلی دے دی ہے. ناظرین یہاں ایک نقطہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح
यायर जो इबादत खाने का सरदार है, जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, उसके कदमों में गिरा, उसकी मिन्नत की, यहाँ से हमें ये क्लू मिलता है कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल कर लिया हुआ है। Praise God, praise और उसकी जो बेटी मर गई है, उसने तो यीशु मसीह को नहीं देखा, और वैसे भी वो अंडर एज है, और अंडर एज जितने बच्चे होते हैं वो वालिदैन के ईमान में शामिल हो जाते हैं। सो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है 52 आयत में, जब लोगों ने ये कहा है कि वो मर गई है, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस लड़की की मौत पर एक मसीही कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ को क्लियर कर दिया कि मसीही ईमानदार जो होते हैं, या ईमानदार जो भी होते हैं जो मसीह में मरते हैं, वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। अब बात आ गई जिंदा होने की, कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जिंदा कैसे किया। नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह खुद क़यामत और जिंदगी है, Praise God. जो लाजर के जिंदा होने के बाद उन्होंने डिक्लेयर भी किया है। ये क्योंकि अभी छोटी बच्ची है, यहाँ पर ये इतनी बड़ी डिक्लेरेशन नहीं हुई, लेकिन लाजर के जिंदा होने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने डिक्लेयर कर दिया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। अब मुर्दों को जिंदा करने का इख्तियार यीशु मसीह के पास है। यहाँ यीशु मसीह खुद मौजूद है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि जो ईमान में सो गए हैं उनको मैं ही जिंदा कर सकता हूं। और यीशु मसीह ने उस लड़की को उठाया है और उसको जिंदा कर दिया है, और लिखा है कि रूह उसमें वापस आ गई। ये खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है। Praise अब भी जितने मुर्दे जिंदा होंगे न उस वक्त होंगे जब खुदावंद यीशु मसीह उन्हें आवाज देगा और वो अपनी नींद से जाग जाएंगे। सो मसीही मौत जो है वो हमेशा अबदी नींद सोने को कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आते हैं और उठा देते हैं। अब आखिरी बात कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि ये मरी नहीं बल्कि सो गई है, तो लोग इसको हंसना शुरू कर देते। इसकी दो रीजंस हैं। पहली बात यह है कि ये जो हंसने वाले हैं ये ओरिजिनल मॉर्नर्स नहीं है। असल जो मॉर्नर्स हैं, जो रोने धोने वाले लोग हैं, जिनको दुख हुआ है, वो उसकी यायर और उसकी बीवी है। ठीक है। और जो किराए के लोग नाजरीन होते हैं वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। उनको क्या दुख है, वो तो पैसे लेकर रोना धोना कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए कोई बात की जाए तो वो मजाक लगती है। पहली तो बात यह है कि किराए के लोग किराया लेकर रोते धोते हैं, ये असल वाले मॉर्नर्स नहीं होते। पहली बात, इसलिए जब उनको नई चीज लगी है, नया कॉन्सेप्ट आया है मौत का, तो ये रोने की बजाय हंसना शुरू हो गए हैं। पहली चीज ये है। दूसरी बात यह है कि नाजरीन, जब हम कलाम मुकद्दस को नहीं समझते तो फिर हंसी ही आएगी। जब हम समझेंगे तो हम सीरियस हो जाएंगे। जब हम कलाम मुकद्दस की हकीकत को समझेंगे तो हम सीरियस हो जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह को समझेंगे। और यहाँ ये किराए के लोग हैं जो रोने धोने के लिए आए हुए हैं, इनको असल तालीम दी गई है, और असल तालीम जब इन्होंने सुनी है तो बजाय इसके कि उसको समझें, इन्होंने हंसना शुरू कर दिया। सो नाज़रीन, कलाम मुकद्दस को समझने की कोशिश करें, हमें कभी नहीं हंसी आएगी। हम संजीदगी से खुदावंद यीशु मसीह को क़यामत और जिंदगी कबूल कर लेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। और बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें जो भी आपने सुनी है। यहाँ पे जिन किराए के लोगों का जिक्र किया गया है, जो वसीमुल्लाह खोखर साहब हमारे साथ बयान कर रहे हैं, और जब ये लोग आते थे तो ये बड़ा फ़ख्र समझते थे। जो बैठे हुए कुछ वैसे भी लोग आकर बैठ जाते थे और उनको भी रुलाते थे कि हम ऐसे ऐसे बैंड डालें या इस तरह के राग अलापें कि लोग रोना शुरू कर दें। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई आजकल ये देखकर कि हमारे यहाँ खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो मेमोरियल सर्विस पे एक गाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, फनकार आना शुरू हो जाते हैं और हर एक की कोशिश होती है कि मेरे गाने पे लोग रोएं और ये फ़ख्र महसूस करते हैं। ये बहुत सारे मैंने ऐसी जगहों पर देखा है जहां मुझे कलाम सुनाने का भी मौका मिला कि वहां लोगों को रुलाना जो है वो अपनी बड़ी कोई अच्छाई समझते हैं कि मैंने जो गाया उससे बहुत सारे लोग जो थे वो रोना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में ये वही हम सिलसिला फिर शुरू कर रहे हैं जिससे खुदावंद यीशु मसीह को नफरत थी, जो यीशु मसीह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ये सिलसिला आज भी बहुत सारे लोगों ने शुरू कर रखा है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। वसीम साहब, आपसे एक और सवाल मुख्तसर कि आया मसीहियों को
یہ جس کو برسی پہلے کہا جاتا تھا آج کل ماڈرن اس کو کر دیا گیا ہے میموریل سروس کا نام دے کر، تو کیا آپ کے خیال میں یہ جائز ہے مسیحیوں کے لیے؟ دیکھیں اگر اس کو آپ میموریل سروس یا برسی کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. باقی رہی بات اگر آپ ہر سال ایک شکر گزاری کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا دادا یا ہمارا باپ اس دنیا میں تھا، اس نے خداوند کی یہ خدمت کی، یا اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک مسیحی پلیٹ فارم دیا، اس نے کلیسیا میں کنٹریبیوٹ کیا، تو وہ ایک مشعل راہ بنا کر ہم ایک شکر گزاری کی عبادت کر سکتے ہیں. میں تو ایسی عبادات کو کلام پیش کرنے کا ایک موقع سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو کلام کی خدمت جو ہے وہ کی جائے. یہاں تک تو میں ٹھیک ہوں. باقی اگر ہم سال کے بعد پھر رونا دھونا شروع کر دیں اور پھر ماتم کرنا اور وہی گیت گانا شروع کر دیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور جو آج کل اور ہمارے ہاں جو کلچرلی کہہ لیں یا ہسٹوریکلی بھی کہہ لیں کہ کوئی تیسرا، کوئی ساتواں، نہیں، میں نہیں بلیو کرتا اس کے کوئی اوپر. 40واں. کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا کلچرل آیا ہے، یہ بائبل کا نہیں ہے. بائبل میں میموریل سروس کا آئیڈیا ضرور ملتا ہے، لیکن اس کو ہم شکر گزاری کا نام دیتے ہیں، اور وہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کو میمورائز کیا جائے، نہیں، جنہوں بہت نے سارے لوگ کلیسیا میں کانسیپٹ دیا ہو، جنہوں نے کلیسیا میں کنٹریبیوٹ کیا ہو، ہم کرتے ہیں. لیکن کسی بھی ایماندار کی شکر گزاری کی عبادت تو کروائی جا سکتی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 40 دن جو ماتم ہوتا رہا ہے دنوں پہ نہیں ہم جاتے. ہم کسی بھی نہ تیسرے کا، نہ 10ویں کا، نہ 7ویں کا، نہ 40ویں کا، یہ ہم نے ادھر ادھر سے لے لیا ہے. میرے لیکن خیال مسیحی میں ایمان کا حصہ نہیں یہ ہے. مسیحی ایمان کا حصہ نہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین، ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک بہت بڑی خرابی جنم لے چکی ہے، اور اوبویسلی بہت سارے لوگ تو بائبل سے یہ حوالے دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو کلچر کو بھی اڈاپٹ کیے ہیں کہ فلاں یہ ایسے کرتا ہے، فلاں یہ ایسے کرتا ہے. لیکن مسیحی یعنی نئے عہد نامے میں ہمیں کوئی ایسی تعلیم نہیں ملتی ہے، کوئی کانسیپٹ اس بات کا نہیں ملتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی خاکہ پیش کیا گیا. سو بہت ضروری ہے جو بات ایگزسٹ نہیں کرتی ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں، نئے عہد نامے میں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں، اس سے ہم ضرور گریز کریں تاکہ ہم خدا کی قربت میں بڑھتے رہیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاسٹر سرور صاحب، بڑا ایک اہم یہاں پہ سوال نکتہ ہے. خداوند یسوع مسیح جب آئے ہیں یائر کے ساتھ اسے تسلی دیتے ہوئے کہ وہ نہ گھبرائے، پریشان نہ ہو، تو آ کر جب یسوع مسیح ان سے کلام بھی کرتے ہیں تو ساتھ جب اندر جاتے ہیں، روم میں جاتے ہیں، تو وہاں پر کلام بیان کرتا ہے کہ جہاں مطلب بچی موجود ہے وہاں پر صرف مقدس پطرس، مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور ساتھ ماں باپ ہیں، کسی اور کو ساتھ نہیں لیا گیا. اس کے پیچھے لاجک کیا ہو سکتا ہے؟ سو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب اس خوبصورت کویسچن کے لیے. اور یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اکثر کیا بھی جاتا ہے کہ بہت سارے مواقع پر پطرس، یعقوب اور یوحنا ہی کو ساتھ کیوں لیا گیا. سو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو پطرس، یعقوب اور یوحنا کے ساتھ خداوند نے جو بیٹی ہے اس کے ماں باپ کو بھی اندر جانے کی اجازت دی ہے. اور سب سے پہلی بات کہ پطرس، یعقوب اور یوحنا ہی کیوں، باقی جو 9 ہیں ان کو ساتھ کیوں نہیں لیا گیا؟ اور بنیادی طور پر خداوند یسوع مسیح کے سرکل میں جو ہے وہ 5 طرح کے لوگ موجود تھے، اور ان میں سے جو سب سے پہلا سرکل تھا وہ بڑی بھیڑ تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 70 تھے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے 12 شاگرد، اور اس کے بعد چوتھے جو سب سے انر سرکل آ جاتا ہے ان میں 3 پطرس، یعقوب اور یوحنا ہے، اور بلکہ اس سے بھی ایک کلوز سرکل جو ہے وہ یوحنا اور خداوند یسوع مسیح کا ہے. لیکن بہت سارے مواقع پر جس میں جب وہ ٹرانسفیگریشن کا واقعہ ہے، یہاں پر پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح کی صورت بدل گئی، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پطرس، یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے گیا. اور پھر گتسمنی باغ کے اندر بھی خداوند جب وہ پطرس، یعقوب اور یوحنا کو آگے دعا کے لیے لے کر گئے. اور پھر اس موقع پر بھی جبکہ
ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جو خداوند یسوع مسیح کو فالو کر رہی ہے، اور بہت سارے شاگرد ہیں، اور 12 شاگرد ان میں سے 9 کو خداوند نے چھوڑا ہے، 3 کو وہ اندر لے کر گئے ہیں۔ اس میں جب وہ آپ نے پوچھا کہ کیا لاجک ہو سکتا ہے، اور اب یہاں پر پطرس، یعقوب اور یوحنا کے ساتھ اس کے پیرنٹس بھی ہیں۔ پیرنٹس کا جانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سبب سے بھی ضروری ہے تاکہ وہ آئی وٹنس ہوں، تاکہ وہ اس معجزہ کے جو خداوند یسوع مسیح کرنے کو جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا معجزہ کہ ایک لڑکی زندہ ہوگی، اور میں بھی کہ مردوں میں سے زندہ ہونے والا یہ پہلا معجزہ ہوگا۔ بنی اسرائیل میں خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں، اور اس لیے خداوند یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ جو اس کے ساتھ آئی وٹنس ہوں۔ اور دوسری بات کہ ماں باپ کیوں لیا گیا، جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ باقی لوگ تو جو ہیں وہ شاید ایک اعتبار سے جسٹ دکھاوا کر رہے ہیں اور بظاہر رو رہے ہیں، بظاہر ماتم کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں اس طور سے غم نہیں ہے۔ حقیقی غم جو ہے وہ ماں باپ کی زندگی میں ہے۔ اس لیے ماں باپ کا ایمان بڑھانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جب وہ راستے میں بھی یائر کے ایمان کو بڑھایا ہے، اور وہاں پر بھی اس کے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے، اور اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے، اور اس کے غم کا مداوع ہونے کے لیے خداوند جو اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس لیے اس نے وہاں پر نہ صرف یائر کو بلکہ اس کی بیوی کو بھی ساتھ لیا ہے، اور اس لیے تاکہ وہ وہاں پر ان کو ساتھ لے جن کی زندگیوں میں حقیقی غم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لینے کی جو ریزن ہو سکتی ہے کہ ان تینوں ہی کو ساتھ کیوں لیا گیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو خدا کا بندہ جو یعقوب ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ، اور اعمال کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یہ پہلا شہید ہے، کلیسیا کا چرچ کا کرسچن ہسٹری کے اندر پہلا شہید ہے۔ اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ خداوند جو ہے شاگردوں میں سے یہ پہلا، شاگردوں میں سے، اس کو خداوند جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات اس کا بھائی یوحنا ہے۔ یوحنا جو ہے چونکہ اس کو نئے عہد نامہ کی 5 کتابوں کو تحریر کرنا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ نئے عہد نامہ کی نبوت کی کتاب کو اور مکاشفہ کی ویژن کو تحریر کرنا ہے، اس سبب سے بھی تاکہ اس کا ایمان اور سٹرونگ ہو، اور اس کو اور زیادہ انکریجمنٹ ملے، اور زیادہ وہ خداوند کی رفاقت میں آئے، اور خداوند کی قربت میں رہ کر میکسیمم اس کی ذات اور اس کی گلوری کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پطرس جو ہے چونکہ اسے آنے والے وقت میں چرچ کا فرسٹ لیڈر ہونا تھا، اور چرچ کو، ابتدائی کلیسیا کو اس نے لیڈ کرنا تھا، اور جینٹائل میں بھی فرسٹ ٹائم اس شخص نے جانا تھا، اس لیے اس کو بھی اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے، ایک مضبوط اور سٹرونگ جب وہ وٹنس بنانے کے لیے خداوند جو اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تھاٹس ہو سکتے ہیں، خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب سے جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خداوند کو پسند آیا، اور یہ خداوند کے نزدیک جو ہے یہ بات پسندیدہ ہے، اور یہ خداوند کا فضل ہے، اس کا گریس ہے کہ وہ پطرس، یعقوب اور یوحنا کو بہت سارے مواقع پر اپنے ساتھ رکھتا ہے تاکہ اپنا جلال، اپنی قدرت، اپنے معجزات اور اپنی ذات کا مکاشفہ جو ہے انہیں میکسیمم دے سکے، اور اپنی ذات کی گلوری، جو اس کی گلوری ہے، اس کی امپارٹیشن ان کی زندگیوں میں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو خوبصورت بات ہے، باقی باتیں بھی ٹھیک ہیں، ان کے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے، میں بھی آلریڈی ان کا ایمان معجزات کو ریسیو کرنے کے لیے زیادہ ہے، بھیڑ کا یا باقی شاگردوں کا اس طور سے سٹرونگ فیتھ نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان زیادہ بڑا ہے، اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں خداوند۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ آنے والے وقت میں چرچ کو لیڈ بھی کرنا تھا، ابتدائی دور میں پطرس نے، اور اس کے بعد یوحنا نے جب وہ لانگ ٹرم کے لیے چرچ کو لیڈ کرنا تھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ خداوند پہ ہے کہ کس کو وہ اپنے انتہائی قریب رکھتا ہے. سو یہ اس کے فضل کے سبب سے ہے اور اس کی رحمت اور اس کی شفقت کی بدولت ہے کہ وہ کس کو اپنے قریبی حلقے میں رکھے اور کس کو بھیڑ میں اور کس کو 70 اور کس کو 12 کی جماعت میں رکھے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. اور اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے کہ جیسے مقدس یوحنا جو ہیں وہ اینڈ تک، یعنی صلیب پر بھی خداوند یسوع مسیح چلے گئے ہیں، وہ اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح کے قریب ہے. پطرس نے اگرچہ انکار کیا لیکن وہ باقی شاگردوں کی طرح بھاگا نہیں ہے، ایسا ہی ہے. ساتھ رہا ہے. اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاگرد جو تھے یہ تینوں، یہ زیادہ وقت دیتے ہوں گے، یہ زیادہ خداوند یسوع مسیح کی قربت میں ہیں، اور چونکہ عام دنوں میں یہ قربت میں ہیں، خداوند یسوع مسیح پھر اہم موقعوں پہ بھی انہیں ساتھ رکھتے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ ہے کہ اگر ہم چناؤ کی وقت بھی دیکھیں تو یہ جو ہے وہ پہلے شاگردوں میں سے ہیں جب ان کا چناؤ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور دوسری بات جیسے آپ نے کہی کہ صلیب کے موقع پر جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جا رہا ہے تو یوحنا جو ہے وہ بالکل قریب ہے، پاس ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے. اور ایک اور جو بات ہے کہ چونکہ یوحنا کو اس بات کی بھی ذمہ داری دینی ہے کہ اس نے مقدسہ مریم کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور اس بڑی ذمہ داری کے سبب سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے قریب ہے اور خداوند یسوع مسیح ہر موقع پر اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے. اور یہاں پہ جب یہ معجزہ ہو گیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس یائر کی بیٹی کو زندہ کیا ہے، اس کے بعد وسیم صاحب، ماں باپ سے یہ خاص تاکیداً کہا گیا ہے کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا. اور یہ الفاظ فقط یہاں پہ ہی ادا نہیں ہوئے ہیں، خداوند یسوع مسیح اکثر و بیشتر ایسا کرتے. چند ایک مواقع ہیں جن پر خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا، جیسے مثال کے طور پہ جو گراسینیوں کے علاقے میں معجزہ، وہاں یسوع مسیح نے نہیں روکا، لیکن یہاں پہ ضرور روک دیا. کیا راز، کیا بھید کیا ہے کہ ایک جگہ خداوند یسوع مسیح اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کام کرے، اور دوسری جگہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرو؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے 3 لاجکس ہیں جس کی بنا پر خداوند یسوع مسیح نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اور اس کے بعد میرے خیال میں کہ اس ٹیریٹری میں یا اس علاقے میں یہ کوئی پہلی بریکنگ نیوز ہوگی کہ جی کوئی مردہ زندہ ہو گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. آج بھی اگر کوئی مردہ زندہ ہو جائے پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ شور مچ جاتا ہے. تو اس کے پیچھے 3 ریزنز ہیں. پہلی یہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی دیکھا تھا کہ یائر جو ہے یہ ایک غیر معمولی انسان ہے، یہ عام سا آدمی نہیں ہے. اور یہ جو ناظم ہوتا ہے سینیگوگ کا یا سردار ہوتا ہے، یہ پبلک پوزیشن ہوتی ہے اور یہ ریلیجس پوزیشن ہوتی ہے. یہ انتہائی اہم آدمی ہوتا ہے، یعنی اس بستی کا، اس گاؤں کا یا اس کالونی کا جہاں کا وہ سردار ہوتا ہے، سینیگوگ کا، عبادت خانے کا، وہ انتہائی ہائی پوزیشن کا مالک ہوتا ہے. سو یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا ہے تو ان کی گلیلی خدمت کو اب اتنی دیر ہو گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی شہرت جو ہے وہ پورے گلیل میں پھیل گئی ہوئی ہے.
اب جیسے جیسے خداوند یسوع مسیح کی گلیلی خدمت اور ان کے معجزات اور ان کی تعلیمات پھیل رہی ہیں، ویسے ویسے ہی یہودیوں کے عبادت خانوں کے دروازے خداوند یسوع مسیح کے اوپر بند ہو رہے ہیں۔ اور یہاں جو معجزہ ہوا ہے یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی جو واقعہ ہوا ہے، اور ایک تو مردہ زندہ ہونا، ایک اس مردے کو زندہ کرنا جو یہودیوں کے عبادت خانے کے سردار یائر کی بیٹی ہے۔ اب یہ مشکل جو ہے وہ دو طرح سے ہو رہی ہے، ایک طرف تو مشکل یائر کے لیے آ رہی ہے اور دوسری مشکل خداوند یسوع مسیح کے لیے آ رہی ہے۔ پہلی جو مشکل ہے جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اس ماجرے کو نہ بتانا، ایسے ماجرے نہ بھی بتائیں تو ان کی شہرت ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کو آفٹر آل جو مورنرز ہیں، جو کرائے پر آئے ہوئے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ مر گئی ہے، اور اس کی تصدیق بھی انہوں نے کی ہے کہ وہ مر گئی ہے، اور بعد میں انہوں نے وہ بچی جو ہے وہ والدین کو دے دی ہے، اور وہی مورنرز اس بات کے گواہ ہیں، چاہے انہوں نے سارا پروسیس جو ہے وہ نہیں دیکھا، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی جو جھوٹی ہنسی تھی اب وہ سچی ہنسی میں بدل گئی ہوئی ہے۔ پہلے تو وہ جھوٹے طور پر ہنس رہے تھے نا، اب وہ سچے ہنس رہے ہیں کہ یہ تو واقعی زندہ ہو گئی ہے، یسوع مسیح نے کہا تھا وہ زندہ ہو گئی ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ ہم اس سچویشن میں دیکھیں جو یائر کے اوپر بیت رہی ہے۔ یائر ایک غیر معمولی انسان ہے، لیڈر ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اس کو کوپ کرنا، اس سچویشن کو، ایک بہت بڑا یہودی لیڈر ہونے کی بنا پر۔ ادروائز جو دیگر یہودی رہنما ہیں وہ اس کے لیے کسی بھی مشکل کا سبب بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے گھر میں یسوع مسیح کو ویلکم کہا ہے، جو کہ یہودی اکثر گھبراتے تھے، خاص طور پر یہودی رہنما یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلی ریزن ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ آپ اس خبر کو بریکنگ نیوز نہ بنائیں، اس کو نارمل رہنے دیں تاکہ آپ کے لیے یائر کوئی مشکل نہ بنے، پہلی بات۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کے قیام کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے مقامات پر خداوند یسوع مسیح نے اوائڈ کیا ہے۔ ایک جگہ پر آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کو پہاڑ کے نیچے پھینکنا چاہ رہے تھے، یسوع مسیح اوائڈ کر کے چلے گئے۔ بہت سارے مقامات پر یسوع مسیح نے، جیسے آپ نے ذکر کیا، یسوع مسیح نے کہا کہ اس کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ جیسے جیسے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کی اسٹیبلشمنٹ زمین پر ہوتی ہے، ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے، اور ابلیس جو ہے وہ اپنے ہی لوگ اس دنیا میں ڈپیوٹ کرتا ہے خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف، اور خداوند یسوع مسیح چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں تاکہ یہ خبر زیادہ نہ پھیلے، تاکہ جو ریزسٹنس جو خداوند یسوع مسیح کی بشارت کے خلاف ہے اس میں تھوڑا توقف آ جائے، اس میں تھوڑا وقفہ آ جائے، تاکہ خداوند یسوع مسیح زیادہ سے زیادہ تعلیمات کو اور معجزات کو کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہی کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا زیادہ ذکر نہ کرنا، تاکہ ہماری جو بشارتی مہم ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہ آئے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ ناظرین، وہ گناستی لوگ ہیں۔ یہاں تو نہیں بیان کیا گیا، لیکن مقدس یوحنا رسول جو ہے وہ تو گناستیوں کے خلاف بڑی جنگ لڑتے ہیں، کیونکہ ناظرین خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں بہت زیادہ مردے زندہ نہیں کیے، صرف 3 کیے ہیں، اور 3 مردے زندہ کر کے خداوند یسوع مسیح نے گناستیوں کا مقابلہ کیا ہے اصل میں، کیونکہ یہ جو بچی ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اس کو مرے ہوئے ابھی 6 گھنٹے ہوئے ہیں، اور گناستیوں کا ایمان کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو وہ اس کو دفنانے کے لیے اس کو نہلا دھلا کر، اس کو تیار کر کے، اس کے کافن کو یا جو بھی اس وقت کا طریقہ تھا وہ 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیتے تھے، اور گناستی یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت جو روح ہے وہ اس مردے میں آ جائے گی اور وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، اس لیے 24 گھنٹے سے پہلے وہ اس مردے کو نہیں دفناتے تھے۔ یہ گناستیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یسوع مسیح یہ چاہ رہے تھے کہ اگر یہ بات گناستیوں کو پتہ چلی تو وہ کہیں گے یہ تو زندہ نہیں ہوئی، اس وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ پھر گناستیوں نے کر ہی دی بات، انہوں نے کہا کہ یہ جو یائر کی بیٹی زندہ ہوئی ہے یہ یسوع مسیح نے تو نہیں کی، یہ تو خود ہی ہو گئی ہے، اور یسوع مسیح نے اپنے کریڈٹ میں یہ بات ڈال دی ہے۔ پھر یسوع مسیح نے کیا کیا؟
کہ جان بوجھ کر ایک بیوہ کے بیٹے کو روکا، جو نائن کی بیوہ ہے وہ روکا، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کا جنازہ لے کر جا رہے تھے۔ جنازہ لے کر یہودی اس وقت جاتے تھے جب 24 گھنٹے انہوں نے مردے کو رکھا ہے، انتظار کیا ہے، روح واپس نہیں آئی، اور وہ اب اس کو دفنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بہت ساری بیوائیں تھیں جن کے بیٹے مرتے تھے، یہ کوئی خاص بیوہ نہیں تھی۔ اصل میں بات بیوہ کے بیٹے کی نہیں ہے، بات 24 گھنٹے انتظار کرنے کی ہے، اور 24 گھنٹے انتظار کر کے اس بیوہ کے بیٹے کو دفنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے اس جنازے کو روک دیا، اور یسوع مسیح نے اب ایکشن جو ہے وہ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، یسوع مسیح نے اس بیٹے کو زندہ کر کے ثابت کر دیا کہ 24 گھنٹے آپ نے رکھا، روح نہیں آئی، میں نے اس کو بھی زندہ کر دیا۔ Praise God. اب ایک اور طریقہ تھا کہ یہ جو یہودی تھے اپنے مردے کو قبر میں دفنا کر 3 دن تک اس کو کھانا پینا دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ 3 دن تک روح جو ہے اس میں ارد گرد آتی رہتی ہے، اور 3 دن تک جو ہے وہ ہم اس کو کھانا پینا، اور آج بھی بہت ساری لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو قبروں پہ جا کے وہ کھیر اور بڑی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، وہ رکھتے ہیں، یہ بھی وہاں سے، یہ گناستیوں کا کانسیپٹ ہے۔ اب 3 دن کے بعد گناستی یہ کہتے ہیں کہ یہ روح وہاں چلی جاتی ہے جہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ اب جب لازر زندہ ہوا ہے تو لازر کے لیے 3 دن کی بات نہیں، اس نے کہا کہ اس کو مرے ہوئے خداوند 4 دن ہو گئے ہیں۔ پہلے بات 24 گھنٹوں کی تھی، اب یہ 4 دنوں کی ہے، اب یہ بات 4 دنوں کی ہے۔ اس نے کہا خداوند اس کو مرے ہوئے 3 دن ہوتا تو شاید ممکن تھا کہ روح ادھر ادھر ہی ہے، ہم واپس لے آتے، لیکن اب تو 4 دن ہو گئے ہیں۔ گناستی کہتے تھے کہ 4 دن کے بعد کے مردے کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، گناستیوں کو جواب دیا، نائن کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، گناستیوں کو جواب دیا، اور اب لازر کو 4 دن کے مردے کو جب کہا لازر باہر آ جا، لاحظ قبر سے باہر آ گیا، تو خداوند یسوع مسیح نے گناستیوں کو جواب دیا کہ میں قیامت اور زندگی ہوں۔ سو یہاں پر جو آپ کا سوال ہے یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں یہ کہا، یہ ماجرا اس لیے اس کو بریکنگ نیوز نہیں بنانے دیا جا رہا تھا کہ ایک تو یائر کے اوپر کوئی ایشو نہ آئے، پرابلم نہ آئے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کے جو تعلقات نئے بنے ہیں اس عبادت خانے کے ساتھ یہ چلتے رہیں، پہلی بات۔ دوسری بات کہ خداوند یسوع مسیح کی جو منادی ہے اس کو تسلسل جو ہے وہ ملتا رہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ گناستیوں کے پاس یہ خبر گئی تو وہ اس کو ایشو بنائیں گے۔ پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے گناستیوں کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو قیامت اور زندگی ثابت کیا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی ہی خوبصورت زبردست باتیں جو ہم نے خداوند کے خادم کے وسیلے سے سنی ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب یہاں پہ 54ویں آیت میں ذکر ہے، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ، اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ ان 2 آیات کے تعلق سے ضرور ہمیں سمجھا دیں پلیز۔ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں اور جن کے اندر ایک بہت بڑا معجزہ موجود ہے، اور ان میں ہم جو ہے وہ خاص طور پر 3 باتوں پر غور کریں گے، اور اس میں جو سب سے پہلی بات ہے مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور یہاں پر کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑا، حالانکہ لڑکی جب وہ مر گئی ہے، اور یہودی کلچر میں بالخصوص جو کاہن پریسٹ ہوتے تھے ان کے لیے یہ واجب نہیں تھا، اور ان کو خاص طور پر اس بات کے لیے منع کیا گیا تھا کہ وہ مردہ کو چھو نہیں سکتے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اگرچہ ہمارے ہائی پریسٹ ہے، سردار کاہن ہے، بڑے سردار کاہن ہیں، لیکن تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مردہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں۔ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ اس کے نزدیک جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ اس کو منسوخ نہیں کر رہے، شریعت کو وہ پس پردہ نہیں ڈال رہے، لیکن یہاں پر جو یائر
اور اس کی بیوی اور اس کے خاندان کی جو حالت ہے، خداوند کو ان پر ترس آیا، ان پر رحم آیا ہے، اور اس لیے اس نے ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کو چھوا ہے۔ اور ہم ایک اور موقع پر بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے، حالانکہ کوڑیوں کو بھی چھونا اس زمانے میں منع تھا، اور شریعت میں یہ ایک اعتبار سے ممنوع ایکشن تھا کہ کوئی شخص کوڑیوں کو چھوئے، اور خداوند ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل میں اور پھر مرکز کی انجیل میں بھی، لوکا کی انجیل میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کوڑی کو چھوا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اچھا ہو جائے۔ سو خداوند جو ہے وہ، یاد رکھیں، رحم، ترس، پیار اور محبت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اپنے اس رحم کی بدولت لوگوں کو بیماریوں سے، گناہ سے، موت سے رہائی دے کر، یاد رکھیں، کہ شادمانی اور خوشی کی زندگی عنایت کرتا ہے۔ اور وہ، یاد رکھیں، جو ماتم اور روتے اور آنسو بہاتے چہرے ہیں، ان کے چہروں پر خوشی کو جو ہے وہ نمایاں کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اور پکار کر کہا، اے لڑکی اٹھ۔ اور جب آپ مرکز کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ تلیتا کومی، یعنی اے لڑکی اٹھ۔ اور اس کے پیچھے جو بنیادی طور پر جو سنٹینس ہے، اور جب ہم اس کو اوریجنل ٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو بیسیکلی وہاں پر جب وہ حکم دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر اس لڑکی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لڑکی اٹھ، اور کلام کہتا ہے کہ اسی دم اس کی روح جو اس میں پھر آئی۔ سو یاد رکھیں، ہمارا خداوند جو ہے وہ اتھارٹی رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، مالک ہے، وہ کائنات کی ہر ایک چیز جو اس کے اختیار میں ہے۔ اور جیسے اس نے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کے اندر کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے حکم دیا ہے، اور اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو حکم دیا کہ اٹھ، تلیتا کومی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے پھر اس میں واپس آئی۔ اور یہ یہاں پر ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ روح کہاں چلی گئی تھی؟ اور اگر آپ وائز کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 5ویں آیت پڑھیں، 7ویں آیت پڑھیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اس سے دیا تھا واپس جائے۔ سو ڈیتھ کے بعد روح جو ہے وہ باپ کے پاس، جو روحوں کا باپ ہے، اس کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ سو حالانکہ وہ لڑکی جو ہے وہ مر چکی ہے، اور اس کی روح جو ہے باپ کے پاس واپس جا چکی ہے، لیکن جو ہمارا مالک، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور جو قیامت اور زندگی ہے، اور جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو روح کسی بدن سے آسمان پر باپ کے پاس واپس جا چکی ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی، اس کے پاس یہ اختیار، اس کے پاس یہ پاور ہے کہ اس روح کو واپس جو اس بدن میں لے آئے۔ سو ہم اس اتھارٹی کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب کہا کہ تلیتا کومی، اور کلام کہتا ہے کہ اس لڑکی کی روح اس میں پھر واپس آئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور کلام مرکز اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے لگی، چونکہ وہ 12 برس کی تھی، اور چونکہ ایک ینگ لڑکی ہے اور وہ چلنے پھر، اور اس کے بعد جب وہ چلنے پھرنے لگی تو خداوند نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ سو یہ اس بات کا بھی سائن ہے کہ خداوند نے جب اس کو زندہ کیا ہے تو اس کے ساتھ اس کو کمپلیٹ ہیلتھ بھی دی ہے، اور تاکہ اس کے سارا سسٹم جو ہے خداوند نے بحال کر دیا ہے، اور وہ چلنا پھرنا شروع ہو گئی ہے، اور باڈی کا ہر ایک آرگن جو ہے وہ بالکل نارمل ہو گیا ہے، اور باڈی کے تمام تر سسٹم جو ہیں، اس کا ڈائجسٹو سسٹم اور سب کچھ جو ہے وہ نارمل ہو گیا ہے۔ اور مے بی کہ لڑکی نے اس بات کا اظہار دیا ہو کہ اس کو کھانے کو دیا جائے، کیونکہ وہ شاید اس سے پہلے بیماری کے باعث انتہائی کمزور تھی، نحیف تھی، اور وہ شاید اس نے کئی دنوں سے کچھ نہ کھایا تھا، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن
اب جب خداوند نے اس کو زندہ کیا ہے، اس کو نہ صرف اس کی روح اس میں واپس آئی ہے، بلکہ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند نے اسے پرفیکٹ کمپلیٹ ہیلتھ بھی اس کو دی ہے، ایسا کہ وہ اپنی نارمل لائف میں آ گئی ہے اور وہ بالکل نارملی موو کرنا شروع ہو گئی ہے، اور یہاں تک کہ وہ چلنا پھرنا شروع ہوئی، اور جیسا اس نے باقی بیماروں کو جب اس نے شفا دی اور اس نے کبڑی عورت کو سیدھا کیا اور وہ چلنا پھرنا شروع ہوگی، 38 برس کے بیمار شخص کو حکم دیا اور وہ اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا، سو سیم وے میں اس کی نہ صرف روح واپس آئی ہے بلکہ اس کی کمپلیٹ باڈی کی انرجی اور طاقت اس میں واپس آئی ہے کہ ایسا کہ وہ نارملی موو کرنا شروع ہو گئی ہے، اور پھر اس نے کہا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ تھینک یو سو مچ، پریز گاڈ۔ نہ صرف اسے زندہ کیا ہے بلکہ اس کی جو بدنی کمزوری ہے وہ بھی دور کر دی ہے، اور اسے کامل طور پہ خداوند یسوع مسیح نے ہیل کیا ہے، تندرست و توانا کیا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، جس طور سے آپ نے سنا ہے خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے، خداوند یسوع مسیح نے اس لڑکی کی روح کو واپس اس میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے، اختیار ہے۔ اور جس طور سے بھی پاسٹر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ جو روحیں ہیں، خاص طور پہ جو ایمانداروں کی روحیں ہیں، یہ باپ کے پاس واپس جاتی ہیں، لیکن جو غیر ایماندار ہیں ان کے لیے خدا کے کلام کی تعلیم بہت واضح ہے کہ وہ جو ان کی روحیں ہیں وہ پاتال کی تہ میں ہیں، اور وہ تب تک انتظار کریں گے جب تک مسیح نہیں آئے گا، اور اس کے بعد ان کا فیصلہ اور انصاف کیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے، اور جس طور سے آپ سب خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، اچھا ہے کہ اس کلام کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ آپ کے وسیلے سے بھی خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ ابھی بھی کوئی آپ کا سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہے ضرور دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہے ضرور اسے شیئر کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں، یا یہاں پر جو ہماری عبادات ہوتی ہیں آپ ان میں بھی شامل ہو کر اپنی گواہی ریکارڈ کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا جو ٹی وی چینل ہے اس کے ذریعے بہت سارے لوگ آپ کی گواہی کو سن سکیں اور زیادہ لوگ آپ کی گواہی کے وسیلے برکت پا سکیں۔ اس کے علاوہ اس چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہدیہ جات کے ذریعے سے بھی آپ خدا کی خدمت کرتے رہیں تاکہ چینل کے سارے کام جو ہیں بخوبی چلتے رہیں۔ اسی طور سے ناظرین، ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔